बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 3 फरवरी और दिन था आज मंगल का, जो तकरीबन गुजर गया। 8:48 पाकिस्तान में हो चुके हैं और इस वक्त भी अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब की बहनें, उनके कज़न मुंतज़िर हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जेल के दरवाजे बदस्तूर बंद हैं और वो जेल के दरवाजे नहीं खोले जा रहे। क्यों नहीं खोले जा रहे और इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि आज एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 2 माह से भी ज़्यादा अरसे के बाद बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है। उनकी बेटियों की मुलाकात करवाई गई है और उनकी भाभी की मुलाकात करवाई गई है। उनके ज़रिए से एक मुख्तसर सा पैगाम भी आया है, लेकिन वो मुलाकात किस माहौल में हुई ये आपको ख़ास तौर पे बताना है, क्योंकि असल खबर उसी में है। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाना अब तशवीश बढ़ती जा रही है और जो आज इत्तला आई है इनडायरेक्टली, वो इत्तला भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, एक और इस बारे में कुछ डेवलपमेंट होनी है। पहले ज़रा दीगर खबरों का जायज़ा ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? बलूचिस्तान के हवाले से मामला बहुत ही पेचीदा है और बलूचिस्तान में हम बज़ाहिर नाम तो लेते हैं सिर्फ भारत का, और हम कहते हैं कि ये भारत है और कभी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान है, लेकिन भारत सिर्फ भारत नहीं है। उसकी वजह है कि भारत की सरहदें बलूचिस्तान से बराह रास्त नहीं मिलती, वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। पाकिस्तान की सरहदें, और ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के खैर-ख़्वाह बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं और पाकिस्तान से हसद करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1 ये इसलिए भी हसद किया जाता है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की सबसे वाहिद रियासत है जिसके पास जौहरी ताकत है। सिर्फ यहाँ पे अगर पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के उमूर ममलिकत में अगर जर्नैलों की मुदाखलत बंद हो जाए और जर्नैल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना बंद कर दें और बार बार इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना छोड़ दें और जो उनका काम है वो करें, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन रियासत बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, फ़ौजी हुक्मरान, ये किसी भी सूरत में इस पे राज़ी नहीं होते, जिसकी वजह से अपना काम छोड़कर ये रियासती मामलात में, सियासी मामलात में, हुकूमती मामलात में मुदाखलत करते हैं और जिसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त तमाम इदारे जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। जब तक इदारे मजबूत ना हो, जब तक सिस्टम मजबूत ना हो और आइन की बालादस्ती ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, और ख़ास तौर पे सबसे सादा बात, जो जिसका काम है अगर वो अपना काम नहीं कर रहा और अपना काम छोड़कर उससे बाहर निकलकर किसी और फील्ड में मुंह मार रहा है, तो फिर यकीन जानिए कि ऐसा मुल्क, ऐसा सोसाइटी, ऐसी फैमिली, ऐसा ख़ानदान कभी भी, ऐसी फैक्ट्री, कारखाना कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ हो यही रहा है कि हमारे जो जर्नैल हैं, फौजी जर्नैल, वो कभी भी बाज नहीं आते और हर 15 साल के बाद एक ऐसा खिलवाड़ कर जाते हैं। कोई हर 15 साल बाद कोई ना कोई एक जर्नैल आता है, ऐसा खिलवाड़ करता है कि सब कुछ तहस-नहस करके चला जाता है। उसको फिर ठीक करते-करते, बेहतर करते-करते 10-15 साल लगते हैं और 10-15 साल के बाद फिर कोई ना कोई आता है और वो मिलिया-मेट करके चला जाता है। अभी 2008 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार छोड़ा था और 2008 के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और रजीम चेंज ऑपरेशन होता है 22 में, तो ठीक आप ये समझ लें कि 18 साल के बाद दोबारा से वही खेल शुरू कर दिया गया और वहीं से सिलसिला शुरू कर दिया गया कि वही मुर्गे की, वो कहते हैं एक टांग या दो टांग जो भी है, तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि उधर ज़ियाउल हक साहब ने
88 میں ان کا مارشاء اللہ ختم ہوا تھا، اور 88 اور 98 ٹھیک 11 سال کے بعد جنرل مشرف صاحب واپس تشریف لا چکے تھے، اور جنرل مشرف صاحب نے پھر وہی 9 سال گند مارا اور 2008 تک رہے، اور پھر کوئی سکون سے سال گزرے، اور جب ہماری پاکستان کی معیشت جو ہے 2022 میں پاکستان کی معیشت کہاں پہنچی ہوئی تھی، 6.2% ترقی کر رہی تھی، غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں کمی آ رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، اور الیکشن ایئر تھا، اگلی پارلیمان نے آنا تھا، پھر ایک جنرل صاحب آئے ایکسٹینشن کے چکر میں، باجوہ صاحب، اور اس کے بعد جنرل آصف منی صاحب، انہوں نے سارا میڈیا میٹ کر دیا، اور اب پھر ہم وہیں واپس پہنچ جاتے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ بند ہو جائے تو پاکستان بہت اچھا ملک ہے، بہت شاندار ملک ہے، کیونکہ پاکستان میں وہی بات ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، معاشرتی علوم کی جو پرائمری کی کتاب تھی اس میں جو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ 70 سال پہلے بھی ہمیں پتا تھا، یہ 75 سال پہلے بھی پتا تھا کہ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیر زمین خزانے ہی خزانے ہیں، سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، آپ کے پاس گیس بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر طرح کی انرجی ہے، اور قیمتی دھاتیں ہیں، قیمتی پتھر ہیں، ساری عمر بھی آپ اگر یہ کھاتے جائیں اور لگاتے جائیں پاکستان پہ تو پاکستان عظیم الشان سلطنت بن سکتا ہے، لیکن ایسا کیا نہیں جاتا۔ اب ذرا یہ ساری جو میں نے مغز ماری کی ہے، کیوں کی ہے آپ کے سامنے، یہ سارا ہم جو رونا دھونا روتے رہتے ہیں، کاش یہ ہمارے فوجی جرنیل جو ہیں یہ بات سمجھ جائیں۔ اب ذرا صورتحال کیا ہے، کہ صورتحال یہ ہے کہ جب بھی فوجی جرنیل آتے ہیں اور معاملات کو عقل کل بن کر معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پچھلے ولاگ میں نے کافی تفصیل سے کیا ہے بات، تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمیں یوٹیلائز کیا، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح، ہمارے جرنیل استعمال ہوتے ہیں، اور صرف وقتی فائدے کی خاطر، کیونکہ اس کے لیے فوج کے اندر انتظامی ڈھانچے میں بہت سخت ترین اصلاحات کی ضرورت ہے، سخت ترین اصلاحات کی ضرورت ہے، تب جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں نا، جیل یہ فوج میں اصلاحات یہ بہت زیادہ ضروری ہے، فوج کے سارے ادارہ جاتی نظام کو اس کو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اس کو ریسٹرکچر کیا جائے، اور اس میں ون مین شو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، اور یہ جو ون مین شو ہے اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، پاکستان دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ اگلی خبر ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ آج اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہے، اور وہاں پہ آج صبح قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، آیت کریمہ کا ورد ہوا، علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ نورین نیازی صاحبہ سب پہنچے ہوئے ہیں، خواتین بچے پہنچے ہوئے ہیں، پارٹی رہنما پہنچے ہوئے ہیں، اور وکلا پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا رہا سارا دن، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس وقت تک 9 بج چکے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونی ہے۔ اب آتے ہیں ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، یہ ہے امپورٹنٹ کوشچن۔ آج بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی ہے، ان کی بیٹیوں سے، وہاں سے کچھ خبریں آئی ہیں، اور وہ خبریں یہ آئی ہیں کہ نمبر 1 عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سب اچھا نہیں ہے، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور آج بشرا بی بی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب اس خبر کو ٹوسٹ کر کے دیا جا رہا ہے، سرکار کا جو میڈیا ہے، سرکاری سچ سرکاری جھوٹ ٹوسٹ کر کے دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی، یہ جملہ خاص طور پہ ایک ہی جملہ رپورٹ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے مطابق اور ان کے کہنے پہ پیمز لے جایا گیا۔ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جو ہمارے تک پہنچ چکی ہے، وہ یہ ہے پوری بات آج باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے ذریعے سے۔ نمبر 1 یہ کہ بہت عرصے سے عمران خان صاحب کو تکلیف تھی، اور یہ ایشو چل رہا تھا آنکھوں کی بینائی کا،
عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے تھے اور ان کو جونیئر ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے اور ان کو جونیئر ڈاکٹر اور جیل کے عملے کے ذریعے، جیل ڈاکٹر کے ذریعے اس ایشو کو کہا جا رہا تھا سالو کریں. لیکن جب جونیئر ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر ایک دو ڈاکٹر باہر سے بلائے گئے اور انہیں بھی کہا گیا کہ آپ یہیں کریں، جو کچھ کرنا ہے جیل کے اندر کرنا ہے، باہر نہیں کرنا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان ڈاکٹرز نے واضح طور پر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جیل میں ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے ہی نہیں، اور یہ ٹریٹمنٹ ہوگا آپریشن تھیٹر میں، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ڈاکٹرز کو مجبور کیا جاتا رہا، کہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کو مجبور کیا جاتا رہا. ڈاکٹرز نے انکار کر دیا، یہاں تک کہا گیا ڈاکٹرز کو کہ آپ اپنا سارے کا سارا جو بھی ہے اپنا آپریشن تھیٹر کا سامان وہ یہاں پہ لے آئیں. انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہاسپٹل ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر کا ایک لوازمات ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ریڑھی جو ہے وہ یہاں سے پکڑی اور یہاں لا کے کھڑی کر دی اور سلسلہ شروع ہو گیا. ڈاکٹرز نے مزاحمت کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی مجبور کیا گیا کہ یہیں علاج ہونا ہے. عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ ایسا رسک نہیں لینا. لہذا عمران خان صاحب نے بھی پھر رسک نہیں لیا، اور اس رسک لینے کے بجائے انہوں نے بھی کہا کہ میرا علاج پراپر جگہ پہ ہونا چاہیے. جب دونوں ڈاکٹرز نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی دونوں نے مزاحمت کی، تب جا کے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور لے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. اب اگلی بات بتا دوں کہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو اگلا اس بیماری کو ایڈریس کرنے کا، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ SOPs پہ عمل نہیں کیا جا رہا. پھر ان کو لا کے جیل میں ڈمپ کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. ڈاکٹرز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، سخت ترین نگرانی کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی، کہ کہیں سے کوئی آواز نہ نکل آئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں بھی ڈاکٹر ان کو فوج ملٹری آفیشلز ہی لے کے گئے، ملٹری آفیشلز ہی لے کے آئے، اور آپریشن تھیٹر میں بھی فوجی حکمران موجود رہے. اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز آنکھ کا مسئلہ، دل کا مسئلہ، یہ کوئی نارمل سرجری نہیں ہوتی، اور پیچھے آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہو جائیں اور ڈاکٹرز کو خوف و ہراس میں، تو وہ کیسے اپنے اچھا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو، وہ خود ہی آپ نے اس کو انڈر اسٹریس کر دیا. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور اس علاج کے بعد طبیعت خراب ہے، طبیعت بگڑی ہوئی ہے اور معاملات ٹھیک نہیں ہیں. یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے آج پیغام آیا ہے، بشرا بی بی کی طرف سے آیا ہے. اب میں آتا ہوں کہ بشرا بی بی کی فیملی کو جب کہا گیا ان کی بیٹیوں کو ملاقات کے لیے، تو جیل کے اندر لے جا کے ان کو بریف کیا گیا، ڈی بریف، اور یوں سمجھیں کہ ان کو دھمکایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ باہر کی کوئی بات آپ نے بشرا بی بی سے نہیں کرنی، کہ باہر کیا چل رہا ہے آپ نے بشرا بی بی سے نہیں کرنی، اپنی والدہ کے ساتھ نہیں کرنی جو باہر کو ہو رہا ہے، اور ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو ظاہر ہے آگے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہوگا. یہ بات ان کو پہلے سے بتا دی گئی تھی. لہٰذا پھر یہ کہ ملاقات انتہائی مختصر تھی، 15 سے 20 منٹ سے زیادہ کی ملاقات نہیں تھی. اب 15 سے 20 منٹ میں ملاقات میں دو بیٹیاں، بھابھی، وہ سارے کے سارے، اور 4-5 لوگ ہوں تو 15 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلے 90 دن سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، غیر انسانی سلوک میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے صرف دیکھ ہی لیں تو وہ دیکھنے پہ ہی بہت زیادہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلیں شکر ہے کہ ہمیں کم از کم دیکھ ہی لیا اپنی والدہ کو، اور والدہ کو نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو دیکھ لیا. تو اس میں انہوں نے بہت ہی، اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی تھی، ہر چیز انڈر آبزرویشن تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کنوے کر دی، اور اس طریقے سے کنوے کی کہ جیسے صرف بتایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اور بات نہیں، لیکن اس میں یہ باتیں موجود تھیں. تو
اس لیے پارٹی کے لوگ اور عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جناب چیزیں اچھی نہیں ہیں اور جو پیغام آیا ہے وہ درست نہیں ہے.